बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बार फिर आसिफ कुरैशी ASQ लाइव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जो इस वक्त पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। उमर फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक बार फिर कीमती टाइम दिया और नाजरीन को आपकी जो है वो जो अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहती हैं और लोग मुझसे इस बारे में बताते रहते हैं कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। उमर फ़ारूक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ने एक बार फिर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है और लोगों को सड़कों पर लाने की तैयारी हो रही है, जो कि बज़ाहिर तो महंगाई की सूरत हाल लग रही है कि महंगाई की वजह से जो बढ़ती महंगाई है लोगों को लाया जा रहा है। क्या वाकई इसके पीछे महंगाई की वजह से लोगों को लाया जा रहा है या इलेक्शन है जो उनका असल मोटो है, जिसके लिए वो एक अरसा से कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराए जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। असल तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसिफ कुरैशी साहब के एक मरतबा आपने फिर मुझे अपने सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। सबसे पहले तो ये याद रखें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें कोई ज़रा भर भी कोई अगर शक करता है तो वो शायद उसका दिमाग ठीक नहीं। मुल्क के जो हमारे मुल्क के जो अवाम हैं, एक ही उनका मसला बड़ा इस वक्त चल रहा है कि माशी अबतरी है, पेट्रोल प्राइसेस जो है वो तेल की कीमतें वो इंतहाई ऊंचे दर्जे पे पहुंच चुकी हैं। और जिसके बाद जो सफ़ेद पोश तबका है और जो खास करके गरीब तबका है वो मजीद अबतरी का शिकार हो गया और उनके लिए ज़िंदगी की जो ये गाड़ी है इसको चलाना नहायत मुश्किल हो गया है। मैं चंद दिनों से ये देख रहा हूँ कि जो हमारी सड़कों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी या दीगर गाड़ियाँ होती थी उनका इतना रश होता था कि सड़क पार करना मुश्किल होता था। और आज हालत ये है कि गाड़ियों का इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि लोगों ने बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। और ये इस बात की गम्माज़ी है कि जो तेल की प्राइसेस ऊपर गई हैं उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत को, खाने पीने की अशिया हों या दीगर अशिया हों, उनको पर लग गए हैं, आग लग गई है कीमतों में। और जो चीज़ पहले 50-60, मैं टमाटर की बात करूँ तो यहाँ टमाटर 40-50-60 तक किलो थे, अब वो 100 से ऊपर चल रहे हैं। ये एक मिसाल दी है मैंने। अब इसके हवाले से जो अपोजिशन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन जो भी होती है उसका ये फ़र्ज़ होता है और वो अवाम के साथ खड़ी होती है और उसका ये मिशन होता है कि वो अवाम के मसाइल को उजागर करे और हुकूमत को टफ टाइम दे ताकि वो अपनी पॉलिसियों को रिवाइज कर सके, अपने इकदाम वापस ले सके। तो एक इमरान खान जो इससे पहले एक आज़ादी का नाम दे के एक धरना और लॉन्ग मार्च नाकाम धरना और नाकाम लॉन्ग मार्च कर चुके थे, तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इस मौके पर बाहर निकलें और आवाम को लीड करें। आवाम उनके साथ निकलने को तैयार है, लेकिन मसला यहाँ पे फिर ये है कि खान साहब आवाम को तो निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो आवाम रात को निकलें, वो एहतजाज करें, लेकिन मतलब खान साहब खुद रात 10 बजे वो टीवी पे मतलब समझ लें लाइव खिताब करेंगे, वो आवाम में नहीं होंगे। तो ये इस एहतजाज का कोई इतना असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ये एक महल नज़र बात है। इसके बजाय अगर कोई एहतजाजी तहरीक वो शुरू करते और उसको वो खुद लीड करते और सड़कों पर आते और दिन की रोशनी में ये एहतजाज होता तो शायद ज़्यादा मुअस्सर हो जाता। मगर इसके के बजाय इसके कि वो रात को मुख्तलिफ मकामात पर निकलें और वहाँ जो उनका रवायती कल्चर है PTI का, जिसमें वो नाच गाना होगा, डांस होगा और बाकी चीज़ें होंगी और साथ एहतजाज भी होगा, शायद हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा वो चैलेंज ना हो और हुकूमत के लिए कोई परेशानी का ज़्यादा सबब ना हो। इसके साथ-साथ जो दूसरा सवाल आपने इसमें किया था कि क्या हुकूमत के खिलाफ ये कोई तहरीक का सबब बनेगा? अच्छा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो PTI इस महदूद पैमाने पे जो एहतजाज करने जा रही है, इसमें कोई इतनी वो मज़बूत प्लानिंग नज़र नहीं आ रही और इसके पीछे कोई मज़बूत पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। ये एक वक्ती एहतजाज है जो आज होगा और शायद आधे घंटे, घंटे के लिए हो और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने जिस तरह कहा कि अगर वो जो उनका पहले मुतालबा था कि नए इलेक्शन, अब मुझे तो ये लगता है कि फ़िलहाल खान साहब को भी समझ आ गई है कि मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल दूँगा, यही वजह है कि जो पंजाब में 22 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं सूबाई असम्बली की, तो खान साहब उसने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार तकरीबन खड़े कर दिए हैं और 17 जुलाई को ये इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब ने इस ज़िमनी इलेक्शन को और इन असम्बलियों को
موقع دے رہے ہیں کہ یہ پورا اسمبلی اپنی مدت پوری کریں، اسی لیے وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کا یہ مطالبہ جس میں وہ کھڑے تھے کہ نیا الیکشن ہو، تو پھر ان کو ضمنی الیکشن کا کم از کم بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمام حلقوں میں، تمام قومی صوبائی اسمبلیوں میں نئے الیکشن کرائے جائیں، بجائے اس کے ضمنی الیکشن میں وہ حصہ لیتے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن جب تحریک تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب لیڈر خود جو ہے وہ ان میں موجود ہوں۔ اگر وہ بنی گالہ سے بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے یا لوگوں سے خطاب کریں گے، وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی۔ کیا ان کے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو خطرہ تو نہیں کہ حکومت کہیں گرفتار نہ کر لے؟ جی دیکھیں، ان کے پی ٹی آئی کے جو کیونکہ قائد آلریڈی ہیں انہوں عمران نے خان سمیت، عبوری ضمانت کرائی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ جی جی، جو عمران خان سمیت جو ان کے تقریباً سینئر قیادت ہے یا صوبائی جو رہنما ہیں پنجاب میں خاص کر کے اور سندھ میں اور اسی طرح وفاق میں، ان سب پر تقریباً مقدمات ہیں، اور کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے، 5 سے شروع ہو کے 20 مقدمات اب ان پہ بن چکے ہیں۔ خود عمران خان پر 1 درجن سے زائد مقدمات ہیں، اور وہ بیل پر ہیں، ضمانت پر ہیں، اور وہ 25 جون تک ان کی ضمانت ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ تو ان کے لیے ایک مشکل ہے کہ اگر وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کو موقع آ جاتا ہے کہ جن لوگوں پر مقدمات ہیں وہ ان کو گرفتار کر لے۔ یہی وجہ بھی ہے کہ خان صاحب سڑکوں پہ نکلنے سے ذرا گریز کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی حالات بھی مثبت اشارے نہیں دے رہے کہ جس کی بنا پر وہ ان کو کوئی اشارہ ہو کہ کہیں سے کہ حکومت کے خلاف نکلیں، حکومت عدم استحکام کا شکار ہوگی، تو ایسا اشارہ بھی ان کو نہیں مل رہا۔ تو اس لیے وہ ایک حاضری تو ڈال رہے ہیں اپنے احتجاج کی، کوئی مؤثر احتجاج نہیں کرنے جا رہے۔ جی بالکل، چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات سامنے آتے ہیں۔ بالکل آپ نے جو بات کی ہے مہنگائی کی، 2 ماہ سے آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی یا مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے؟ اچھا قریشی صاحب دیکھیں، پہلے پاکستان یہ سمجھتے ہیں، یہاں ایک رائے ہے لگی بدی کہ جو چیز اوپر جاتی ہے وہ کبھی نیچے نہیں آتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف 2013 میں برسر بالکل اقتدار آئے تھے تو اس وقت بھی پیٹرول کی پرائسز 115 سے 20 کے درمیان تھی، اور ڈالر بھی تقریباً اتنا ہی چل رہا تھا اوپر نیچے، لیکن انہوں نے تقریباً سال بعد اس پرائسز کو نہ صرف نیچے لایا تھا، بلکہ جب وہ ان کی حکومت ختم ہونے کو آئی تھی تو اس وقت بھی پیٹرول پرائسز 65 سے 70 روپے لیٹر کے درمیان مل رہا تھا، اور ڈالر بھی 100 سے نیچے آ گیا تھا تقریباً۔ تو یہ تو ایک اس وجہ سے لوگوں کو امید ہے کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے، اتحادی حکومت، کوئی شاید وہ پیٹرول پرائسز کم کرنے میں کم کرنے میں ان کو کچھ وقت مل لگے گا۔ اچھا، اس میں 2 3 مسئلے ہیں۔ ایک، اگر یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے اور امن ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے عالمی مارکیٹ میں ظاہر تیل کی قیمتیں گریں گی، اور یوکرین اس کی وقت بھی عالمی مارکیٹ جو میں یوکرین گری کی ہیں، جنگ اس ہے، وقت بھی گری ہیں۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کا آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اثر پڑ گیا ہے۔ اس وقت برطانیہ میں 2 پاؤنڈ سے اوپر کا 1 لیٹر تیل مل رہا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ کتنی مہنگائی یہاں پر بھی ہو گئی ہے، اس صرف کے باوجود یوکرین پچھلے لڑائی کی ہفتے کی وجہ سے۔ خبریں یہ تھی، اس کے باوجود پچھلے ہفتے کی خبریں یہ تھی کہ عالمی مارکیٹ میں 5 سے 7 ڈالر فی بیرل قیمت گری ہے آج۔ ایک بات جی تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اہل پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں قسط ابھی تک ادا نہیں کر رہا، اور وہ روز دن بدن وہ اپنی جو شرائط ہیں ان میں سختی کرتے جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانے میں۔ اچھا، اس میں ایک بڑے نقطے کی چیز سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف جی سے جو خان صاحب نے شرائط پہ معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ شامل تھا کہ حکومت جو ہے نا وہ پیٹرول پہ جو سبسڈی دیتی ہے عوام کو وہ ختم کرے گی، ہوں اور مرحلہ وار ختم کرنے کے بعد اس پہ لیوی ٹیکس بڑھائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت نے ابھی جو 24 روپے حالیہ جو اضافہ کیا ہے پیٹرول پرائسز میں، اس کے بعد جو حکومت کی طرف سے سبسڈی زیرو ہو گئی ہے۔ مثلا اس وقت جو ہوں پیٹرول پرائسز ہیں وہ فل پیمنٹ پہ عوام خرید رہے ہیں، حکومت 0% سبسڈی دے رہی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا دوسرا مطالبہ ہے کہ لیوی بڑھایا جائے، ٹیکس بڑھایا جائے۔ یہاں ہوں حکومت پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے امریکہ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے اور کچھ رابطے کیے ہیں کہ آئی ایم ایف سے کہا جائے کہ وہ اتنی کڑی شرائط نہ رکھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک میں مسائل کا سامنا ہو، اور وہ ہمیں جو
جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط کر کے وہ جو رقم ہے وہ ریلیز کرے. اور اس کے بعد اگر رقم بجٹ آئی ایم ایف کی جو ہے قسط وہ ریلیز ہو جاتی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں فیول پرائسز حکومت نیچے گرائے گی. اور عالمی مارکیٹ میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ قیمتیں گریں گی. تو امید ہے عوام کو یہاں پہ کہ اس وجہ سے کچھ قیمتیں نیچے آئیں گی. یہ مہنگائی کی وجہ سے ہی پنجاب گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بازار ہیں وہ رات 9 بجے کے بعد جو ہے وہ بند کر دیے جائیں. یہ اسی مہنگائی کی وجہ سے صرف پنجاب میں ہو رہا ہے یا پورے پاکستان میں یہ جو ہے وہ 9 بجے بازار جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں؟ گزشتہ پاکستان کے عوام کو 2 قسم کے مسائل کا سامنا ہے نا. ایک تو ہے مہنگائی, ایک ہے اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ. یہ جی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 8 فال تقریباً 7 سے 8 ہزار تک چلا گیا ہے, اور اس کی وجوہات بھی بتائی تھی. تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر رات ارلی مطلب 9 بجے تک یا 10 بجے تک کاروبار بند کر دیا جائے تو صرف کراچی شہر بند کرنے سے جلدی 5,000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہو سکی ہے. اور اسی طرح اگر لاہور شہر بھی 9 بجے رات بند کر دیا جائے تو 2 سے 2,500 میگا واٹ بجلی کی یہاں سے بچت ہو سکتی ہے. تو یہ اصل میں جو بازار رات کو جلد بند کرنے کا فیصلہ ہے یا اعلان ہے, یہ بجلی کی بچت کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ بجلی کی ساتھ تو ہو بچت سکتا ہے ہوگی، عوام. بجلی کی تو بچت ہوگی، لیکن یہ بتائیں کہ وہ جو دکاندار ہیں ان کا نقصان نہیں ہوگا؟ جو لوگ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں نہیں وہاں سے کما کر نہیں نہیں ان کوئی کا؟ نا, اس میں یہ کہا جا رہا ہے, سنیں نا, اس میں یہ جی کہا جا رہا ہے کہ آپ صبح مطلب دن 12 بجے کاروبار شروع کرنے کے بجائے صبح 8 بجے شروع کر دیں. ایک تو آپ سویرے جاگ جائیں ہاں یہ گے, ٹھیک ہے. اور ایک سویرے جاگنے کے فوائد حاصل ہوں گے, اور دن کی روشنی کے فائدہ اٹھائیں. تاکہ ہماری چونکہ ایک روایت بن گئی ہے, اب یہاں کلچر بن گیا ہے کہ رات کو بازار کھلتے ہیں, پوری رات کھلے رہتے ہیں. تو حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ کسی طرح دن کی طرف آ جائیں لوگ, اور دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کریں, اور رات کو بجلی کی ہاں کھپت کم ہو. یہ ان کی تجویز اچھی ہے. اور چلو اس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، دیکھ لیں، یہ بھی ایک تجربہ ہے. ہو سکتا ہے کبھی تجربہ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں. حکومتوں کا کام ہے تجربے کرنا. اب ہم آزاد کشمیر کی طرف عمر فاروق صاحب آتے ہیں کہ خبریں چل رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں متحرک کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ان اس تبدیلی کے لیے جو ہے کام کریں، اور فوری طور پر جو ہے آزاد کشمیر حکومت کو جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیل کیا جائے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ دیکھیں قریشی صاحب, آزاد کشمیر میں عدالتی فیصلے کے مطابق جولائی اگست میں بلدیاتی الیکشن بھی متوقع ہیں, اور اس حوالے سے جی ووٹر لسٹیں بھی مرتب کی جا چکی ہیں, مرتب اور کی جا ووٹر چکی ہیں لسٹوں بالکل. کی تجویزاں بھی کی جا رہی ہیں, اور اس حوالے سے حلقہ بندیاں بھی کی جا رہی ہیں. اب جی اپوزیشن جماعتوں کی کوشش یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے قبل آزاد کشمیر حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا جائے. اس کے لیے ان کی تگ و دو جاری ہے, ان کے رابطے بھی جاری ہیں, ان کے خاص کر کے ان کے جو 6-7 ووٹ ہیں اس پہ کام چل رہا ہے. پیپلز پارٹی پر امید ہے, خاص کر کے بیرسٹر گروپ جو ہے وہ چونکہ پہلے بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور ان کے جی 8 سے 10 ممبران 11 ممبران تک موجود ہیں. تو ان کو جی امید ہے کہ بیرسٹر گروپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گا. اس طرح جی اپوزیشن کی دیگر جو نون لیگ ہے وہ تو پہلے سے ہی اپوزیشن کے راضی ہے کہ اگر کوئی ناؤز تبدیلی ہوتی ہے تو وہ اس میں ساتھ دیں گے ان کا. اب اس میں حتمی اس کا انتظار ہے فیصلے کا کہ مرکزی قیادت کب ان کو گو ہیڈ کرتی ہے. اور جو ہی آزاد کشمیر کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اپنا ہوم ورک کر کے مرکزی قیادت کو بھیجیں گی, مرکزی جی قیادت نے اوکے کر دینا ہے, جس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے گی. یہ آزاد کشمیر کا جو عدم اعتماد ہے یہ پہلے ان کا ٹارگٹ ہے. گلگت بلتستان دوسرے نمبر پہ ہے, چونکہ گلگت بلتستان میں تھوڑی سی اپوزیشن جماعتوں کی وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کی, یہاں کی جو حکمران ہے وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کی تھوڑی سی کمزور ہے, مائنر سا ان کا رول ہے. وہاں بڑا گروپ توڑنا پڑے گا پی ٹی آئی سے. تو اس لیے پہلا ٹارگٹ ان کا آزاد کشمیر حکومت ہے. اور آزاد کشمیر میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس وقت تک جو تنویر الیاس صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی متاثر کن نہیں ہے, جس کی وجہ جی سے مسائل کا سامنا ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. تو دیکھ رہے ہیں حالات, دیکھ رہے ہیں معاملات, دیکھ رہے ہیں جو ہی گرین سگنل ملتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں وہاں کی تو وہ یہ کر دیں گے. تنویر الیاس حکومت کی آپ نے بات کی تو
پچھلے کچھ روز سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہ بجٹ نہیں پیش کرنے جا رہے. کیا آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ پیش کریں گے، یا کیا مسائل کیا ہیں کہ بجٹ نہیں پیش کر رہے؟ اچھا کب اس لگی یہ میں سنیں، اس میں آصف قریشی صاحب پہلے ان کی خبر یہ آئی کہ بجٹ نہیں پیش کریں گے کیونکہ وفاقی حکومت نے بجٹ میں کٹوتی کر دی ہے. پھر اب ان کی جی خبر یہ ہے کہ 23 جون کو بجٹ پیش کریں گے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت ماجد خان صاحب جو وزیر خزانہ ہے آزاد کشمیر کے، وہ پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس میں وہ کیا اعلان کرتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، میں نے دیکھا ہے جو پی ایس ڈی پی وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا تھا بجٹ میں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں صوبوں کا اور آزاد کشمیر کا بجٹ کا اعلان ہوتا ہے. میں ابھی نکلنے سے پہلے وہ ذرا دیکھ رہا تھا، تو جو میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ 29 ارب کوئی 45 کروڑ پہ ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے. تو گزشتہ صحیح. سال کی بنسبت اس میں 10 کروڑ کا اضافہ کیا گیا، کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا. لیکن گزشتہ سال بھی 29 ارب 35 کروڑ یا 30 کروڑ کے لگ بھگ بجٹ تھا. اس مرتبہ جی 10 کروڑ اضافہ کیا گیا، کوئی بڑا اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن جو بجٹ تھا اس میں کٹ کوئی نہیں لگایا گیا. یہ تو ایک صاف بات ہے کہ ترقیاتی بجٹ کو برقرار رکھا گیا ہے جو پچھلے سال تھا. البتہ میرا یہ جو خبریں آئی تھی آپ نے بھی دیکھی تھی، ہم نے بھی دیکھی تھی کہ چند دن پہلے یہ خبر آئی کہ آزاد کشمیر جو حکومت کی طرف سے صدر اور اسپیکر کے لیے 2 نئی گاڑیاں 10-10 کروڑ کی خریدی جا رہی ہیں. جی اور جب حالت یہ ہو کہ اب جو 20 کروڑ سے زائد کا بجٹ 2 نئی گاڑیاں خریدنے پہ لگا دیں، اور جب آزاد کشمیر جیسا جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں اس بجٹ میں 20 کروڑ میں ایک پسماندہ علاقے میں ایک اچھا اسکول کالج بن سکتا ہے، ایک اچھا اسپتال بن سکتا ہے. اور وہاں آپ اگر اس عیاشی پر اور اس پروٹوکول کے لیے گاڑیاں خریدنے پر لگائیں گے تو پھر کون آپ کو بجٹ دے گا اضافہ؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس لیے دے گا؟ آپ کے عیشوں کے لیے تو کوئی بھی اضافی بجٹ نہیں دے گا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. بہرحال یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ انہی مسائل کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک دن بدن نیچے جا رہے ہیں. اشرافیہ کو اس حد تک اجازت ہے کہ وہ 600 لیٹر سال کا پیٹرول جو ہے وہ ان کو فری میں دیا جا رہا ہے. گاڑیاں کروڑوں روپے اربوں روپے جو ہے گاڑیوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں. اسی لیے تو ہمارا ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، غریب آدمی اور جو ہے غربت کی چکی میں پستا جا رہا ہے. بہرحال یہ ہمارے مسائل ہیں. تھوڑی سی مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو یاسین ملک صاحب کی جو ہے وہ سزا کے بعد مقبوضہ کشمیر میں حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. ابھی مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کی طرف سے جو سکول چل رہے تھے وہ بھی مودی گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل 1-2 آدمیوں کو بھی شہید کیا گیا. حالات تیزی سے جو ہے وہ مقبوضہ وادی میں ایک بار پھر خراب ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کا جو المیہ ہے اس کو آپ ہم انسانی المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک چنگاری بڑھتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. کوئی ایک شہادت ہوتی ہے، کوئی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم جاگتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے. اب یاسین ملک صاحب کی جیسی سزا ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی کچھ محدود پیمانے پر احتجاج ہوا، برطانیہ اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاج، ممالک میں بھی احتجاج ہوا، لیکن پھر خاموشی ہو گئی. اب جی انڈین حکومت پہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے جماعت اسلامی کے جو رفاعی اسکول تھے یا وہاں جو ادارے تھے ان کو بند کر دیا. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو بھارتی حکومت ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ اپنے قبضے کو مزید مستحکم کرنے جا رہی ہے. اور ہم یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس پہ قریشی صاحب ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ مقبوضہ جی کشمیر کے ساتھ ہماری پالیسی آخر ہے کیا، اور جو گزشتہ 4 سال کی جو پالیسی رہی اس کا کیا نقصان ہوا کشمیریوں کو، خاص کر کے جو آئینی حیثیت کشمیر کی تبدیل کی گئی. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور اس کے بعد ایک لانگ ٹرم اور ایک بڑی مستحکم اور مضبوط پالیسی اپنانا ہوگی. تبھی جا کے مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو کوئی حق خود ارادیت ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے. ورنہ یہ ہمارے آئے روز کے جمعہ جمعہ جو احتجاج ہے اس سے کشمیری عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بھارتی مظالم میں اضافے کی وجہ سے ان پہ جو عرصہ حیات ہے وہ مزید تنگ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین جو
برطانیہ نارتھ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایل پی ایس ایئر لائن لیڈز براڈفورڈ سے اسلام آباد کے لیے ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے. اسی طرح ایسٹ مڈ لینڈ سے 2 فلائٹیں جو ہے وہ چلیں گی جو لاہور کے لیے، جن کا آغاز 6 اگست سے ہوگا. یہ ہمارے پاس ایک اپ ڈیٹ تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے. اگر ہمارا پروگرام پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.